वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है एक सूर का शेर पर हमला, और इसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल केसरी सिंह। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि तमाम जानवरों में सूर ही एक ऐसा जानवर है जो एक तालाब पर शेर के साथ पानी पीने से खौफ नहीं खाता। एक मर्तबा मुझे रियासत जयपुर के अरबाब इख्तियार ने डकोता जाकर एक शेर मारने के लिए कहा, जहाँ के वो एक बहुत बड़ी लानत बन गया था। बावली और मचान बांधने का पहले से इंतज़ाम करने के बाद मैं बजरिया मोटर कार वहाँ पहुँचा और चांदनी रात में शिकार का प्रोग्राम बनाया। जिस दिन मैं रवाना होने वाला था, मेरे एक दोस्त कैप्टन गणपत सिंह भी मेरे पास मौजूद थे। उन्होंने शेर के शिकार पर मेरे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उनके साथ जाने की पेशकश खुशी से कबूल कर ली और उन्हें अपने साथ ले गया। मौसम बड़ा खुशगवार था, इसलिए हम दोपहर के खाने के बाद फ़ौरन रवाना हो गए। मैं अपनी फोर्ड 8 पिकअप चला रहा था और कैप्टन मेरे साथ बैठा हुआ था। मेरा ड्राइवर और 2 मज़ीद शिकारी पीछे खुली हुई सीट पर बैठे थे। जब हम दोसा के करीब से गुजरे तो हमने देखा कि एक भेड़िया एक बकरे को दबोचे बैठा था और बकरे का मालिक बड़ी बेकसी के आलम में शोर मचा रहा था। हर तरफ खुला मैदान था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अगर मैं भेड़िए का बजरियाकार ताक़ुब करूं तो क्या वो उसको शिकार कर लेगा। मेरे दोस्त ने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। मैंने गाड़ी रोकी और अपने दोस्त को पिछली सीट पर बिठा दिया जो खुली हुई थी। मैंने उसे एक 12 बोर बंदूक भी दे दी और सड़क से उतरकर सीधा भेड़िए की जानिब रवाना हुआ, जो इस असना में दूसरा बकरा मार गिराने में मसरूफ़ था। मुझे अपनी तरफ आते देखकर भेड़िए ने बकरा छोड़ दिया और भागने लगा। मैंने भी फ़ौरन कार की रफ़्तार तेज़ कर दी। मैं 40 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से कार चला रहा था, इसलिए जल्द ही उसके करीब पहुंच गया। कैप्टन ने 12 बोर बंदूक से गोलियां बरसाना शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से वो छोटे छर्रे इस्तेमाल कर रहा था जिनका उस जानवर पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कैप्टन को हिरन मारने वाली गोलियां इस्तेमाल करने को कहा। कार की रफ़्तार भेड़िए की रफ़्तार से तेज़ थी, इसलिए वो सीधा नहीं बल्कि चक्कर खाता हुआ दौड़ रहा था। उसके इस तरह दौड़ने की वजह से मेरे दोस्त को एक अच्छा मौका मिल गया, लेकिन बहुत सी गोलियां ज़ाया करने के बाद 5वें राउंड में गोली भेड़िए के सर में लगी और वो कलाबाजियाँ खा गया। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि दौड़ती हुई कार से ख़ास तौर पर ऐसे हालात में निशाना लेना बहुत मुश्किल होता है जबकि ज़मीन ना हमवार हो। इसलिए मैंने कैप्टन की इस कामयाबी को बहुत सराहा। उसने इसके बदले में मेरे कार चलाने की दाद दी। अपने होंठों पर बाहिमी तारीफ़ के ये कलमात लिए हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। हमने उस भेड़िए पर आधा घंटा सर्फ किया था। मैंने महसूस किया कि हमें देर हो रही है, इसलिए कार की रफ़्तार तेज़ कर दी। अभी चंद मील ही गए थे कि एक बड़ा नागहानी और नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। एक मोर सड़क पार कर रहा था। मैंने सोचा कि मेरे करीब पहुंचने तक वो मेरे रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय वो सड़क के बीच में ठहर गया और वहाँ से ही उड़ना शुरू कर दिया। इस असना में कार उसके करीब पहुँच गई और वो विंड स्क्रीन से बाईं जानिब टकराया जहाँ के कैप्टन बैठा हुआ था। कुछ उसके वज़न और कुछ कार की रफ़्तार की वजह से विंड स्क्रीन टुकड़े टुकड़े हो गया और मोर हलाक होकर मेरे दोस्त की गोद में आ पड़ा। विंड स्क्रीन के टुकड़े इधर उधर बिखर गए, जिसकी वजह से हम दोनों मामूली ज़ख्मी हो गए। मैंने फ़ौरन ही कार रोकी, पिछली सीट पर बैठे हुए शिकारियों को मुर्दा मोर पकड़ा दिया। हमने सीट साफ़ की और विंड स्क्रीन के चौकट्टे से शीशे के टुकड़े अलहदा किए और सफ़र जारी रखा।
اب کار زیادہ رفتار سے چلانا مشکل ہو گیا کیونکہ ہوا کے تھپیڑے سیدھے میرے منہ پر لگنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ونڈ سکرین کے کھلے چوکٹے سے ایک کبوتر اندر آ گیا اور اس تیزی سے آیا کہ ہم دونوں کے بیچ سے گزر کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے شکاری کے سر پر اس زور سے ٹکرایا کہ وہ چیخ اٹھا اور اس کی پگڑی نیچے گر گئی۔ ہماری منزل مقصود جے پور کے شمال مشرق میں تقریباً 50 میل دور تھی، جہاں ہم شام کو پہنچے۔ یہاں مچان کا معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ ہم وہاں بیٹھ کر پورے طور سے چھپے نہیں رہ سکتے، اور خاص طور پر چاندنی رات میں تو یہ بہت مشکل تھا کہ ہم نظر نہ آئیں۔ میں نے فوراً ہی درختوں کے پتوں اور شاخوں سے ایک پردہ بنوایا اور مچان پر لگوا دیا، اور اس کے پیچھے اپنے دوست کے ہمراہ اندھیرا ہونے سے آدھا گھنٹہ پیشتر ہی جا بیٹھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، رات کو بہت سردی تھی، لیکن پتوں کے بنے ہوئے پردے کی وجہ سے ہم ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے محفوظ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور چاند ابھر آیا۔ مچان کے بالکل سامنے ایک تالاب تھا جہاں شیر روزانہ پانی پینے آتا تھا۔ چاندنی رات میں یہ تالاب بڑا ہی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ چاروں طرف کھلا میدان تھا۔ اس تالاب پر رات ہونے سے جنگلی سور تنہا ہی پانی پینے آیا۔ ابھی اس نے پانی پینا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک سانبر کے چلانے کی آواز آئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ شیر کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ میری یہ عادت ہے کہ ایسے موقعوں پر رائفل اور دوسرے لوازمات بالکل تیار کر کے بیٹھتا ہوں، اس لیے میں نے بڑے اطمینان سے پردے کے ایک سوراخ سے سور کو دیکھنا شروع کیا۔ سور نے بھی سانبر کی آواز سن لی تھی اور میرا خیال تھا کہ یہ تنبیہ سن کر وہ جنگل کی جانب کھسک جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سور نے بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف دیکھا، اور جب اس نے شیر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ہررایا۔ اس کے بال کمر پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جواب میں شیر بھی دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ ہم یہ سب کچھ پردے کے سوراخوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن ان جانوروں کو اس کا احساس نہیں تھا۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو شیر کو ایک گولی سے ہی مار سکتا تھا، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اس میں اتنا محو ہو گیا کہ کچھ دیر گولی چلانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ شیر کی دھاڑ سننے کے بعد سور نے اپنی ہرراہٹ کچھ زیادہ جارحانہ اور سرکشانہ انداز میں دہرائی، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا شیر کی جانب بڑھنے لگا۔ شیر نے اب ذرا نیچے دبتے ہوئے بڑے پراسرار انداز میں سور کے ارد گرد چلنا شروع کیا۔ سور شیر کی ہر جنبش کے ساتھ بڑی پھرتی اور ثابت قدمی سے اس کے بالمقابل ہو جاتا، اور اپنے مہلک دانت اپنے اس دغا باز دشمن کی جانب کیے رکھتا۔ چاندنی رات میں سور اپنے اٹھے ہوئے بالوں کی وجہ سے بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شیر نے اب اپنے چکر چھوٹے کر دیے اور زیادہ قریب آ کر گرجتے ہوئے اپنے دانت دکھانے لگا۔ اب وہ اتنا زیادہ نیچے ہو گیا تھا کہ زمین سے بالکل چپکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد اس نے اپنے اعزاز سمیٹ کر ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ سور پر وار کیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں میں بڑی تیز اور ہیجان انگیز جدوجہد ہوئی۔ شیر نے اپنے پنجے کو لہراتے ہوئے سور کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا، جس کی وجہ سے وہ کئی کلابازیاں کھا گیا۔ سور فوراً اٹھا اور بڑی بھررائی ہوئی ہرراہٹ کے ساتھ شیر سے متصادم ہو گیا اور اپنے تیز دانتوں سے اس پر اندھا دھند وار کرنے لگا۔ شیر کے پنجے کے تھپیڑے نے سور کی پیشانی سے گوشت اور کھال اتار دی، جو اب اس کے منہ پر لٹک رہی تھی اور جس نے اس کو نیم اندھا کر دیا تھا۔ اس معذوری کے باوجود سور ایک اور بھررائی ہوئی ہرراہٹ کے ساتھ دوبارہ سیدھا شیر پر جھپٹا، جو بڑی چالاکی سے اس حملے کی زد سے بچ گیا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے سور کی پشت پر آ پڑا اور اس کو اپنے تیز پنجوں سے پھاڑ ڈالا۔ میرا خیال تھا کہ اب کھیل ختم ہو گیا ہے، لیکن نہیں۔
سور نے اپنا توازن قائم کر کے دوبارہ حملہ کیا اور اپنے تیز سفید دانتوں کے کچوکوں سے شیر کے جسم میں بڑے بڑے شگاف ڈال دیے، جس کی وجہ سے اس کی تقریباً تمام آنتیں باہر نکل آئیں۔ شیر اب ایک قریب پڑے پتھروں کی طرف کھسک گیا اور سور، جس کی قوت بھی اب بالکل سلب ہو چکی تھی، ڈگمگاتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ وہ زمین پر لیٹ گیا، لیکن وہ اب بھی وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ تھوڑی دیر میں شیر پتھر کے پاس بے سدھ ہو کر پڑ گیا، کیونکہ سور کے ڈالے شگافوں سے خون بڑی مقدار میں بہہ چکا تھا اور شیر کی انتڑیاں بھی باہر لٹک رہی تھیں۔ اب یہ دونوں جنگجو حریف ایک طرف پڑے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ یہ بڑا مناسب وقت ہے کہ ان دونوں کو ان کی تکلیف سے نجات دلا دی جائے۔ میری معلومات کے مطابق یہ دوسری مثال ہے جس میں ایک شیر اور سور میں مقابلہ ہوا اور دونوں ہی ایک دوسرے کو مار گرانے میں کامیاب رہے۔ دوسرا واقعہ گوالیار اسٹیٹ سنگھ پور کے مقام پر ہوا، جس کی اطلاع مجھے میرے دفتر کے ایک شکاری نے دی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق شیر اور سور میں لڑائی تقریباً ساری رات جاری رہی اور صبح ہونے تک دونوں ختم ہو گئے۔ شکاری نے جب صبح ان کے قریب جا کر دیکھا تو دونوں کے جسم مردہ تھے مگر گرم تھے، جس کا مطلب تھا کہ مرے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے کو میں نے اپنی کتاب دی ٹائیگر آف راجستھان میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سور اور شیر میں یہ تاریخی مقابلہ دیکھ کر ہم بہت محظوظ ہوئے۔ ایسے مارکے بہت کم لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتے ہیں۔ کوئی جانور سور سے زیادہ خونخوار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کا ہمت و استقلال میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو مشتعل کر دیجئے، پھر کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر کوئی ہاتھی بھی اس کو ذرا پریشان کرے تو وہ اس پر بھی بڑے دلیرانہ انداز میں حملہ کر دے گا۔ اگر آپ اس کو زخمی کر دیں تو پھر وہ بڑی ہی بے جگری سے حملے کرتا ہے، چاہے نیزے پر نیزہ مارے جائیے وہ نہیں ہٹے گا، اور جس آدمی یا جانور کو دیکھے گا اس پر زخموں کی پرواہ کیے بغیر جھپٹ پڑے گا اور بہادری سے لڑتا ہوا ختم ہو جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک لڑاکا کی حیثیت سے وہ کسی جانور سے بھی نہیں ڈرتا۔ میں نے اسے اونٹ کو مار گراتے اور ہاتھی کو دھکا دے کر ایک طرف جھکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی شکاری زندگی میں میں نے شاید ہی کوئی ایسا سور مارا ہو جس نے بہادری سے مقابلہ نہ کیا ہو۔ سور کی طاقت اور اپنے دانتوں سے خاص جگہوں پر قاتلانہ شگاف ڈالنے کی صلاحیت بڑی ہی تعجب انگیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے سر کو تیزی سے موڑ کر گہرے اور خطرناک زخم لگانے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی نوکیلی دانتلی سے شگاف ڈالتا ہے بلکہ اپنے دانتوں سے کاٹتا بھی ہے۔ ایک ایسا واقعہ بھی ہے جب سور نے اپنے دانتوں سے گھوڑ سوار کو پکڑ کر کاٹھی سے نیچے کھینچ لیا تھا۔ ان خوبیوں کی وجہ سے سور کو ہندوستان کی تاریخی دستاویزات میں ایک پرشکوہ چوپایا بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس کا حقدار بھی ہے۔ جانوروں کی دنیا میں تمغے کا حقدار جنگلی سور سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بظاہر وہ ایک بدصورت سا درندہ دکھائی دیتا ہے، لیکن قدرت نے اس کو دلیری کے انمول تحفے سے نوازا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت اس کی جرأت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا جب وہ بلا جھجک اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے اور آخری دم تک ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ وہ موت کو ایک ہیرو کی طرح خوش آمدید کہتا ہے اور ایک بھی چیخ یا آہ تک نہیں نکالتا۔ شیر اور چیتا فطرتاً شکاری جانور ہیں، لیکن جارحانہ لڑنے یا لڑائی کو طول دینے کے عادی نہیں ہوتے، اور جب تک ان کو طیش نہ دلایا جائے وہ حملہ نہیں کرتے۔ بس سور ہی ایک ایسا جانور ہے جو بڑا مضبوط لڑاکا ہوتا ہے اور جس کو لڑائی سے عشق ہوتا ہے۔ اس معاملے میں وہ دوسرے تمام جانوروں پر فوقیت رکھتا ہے اور ہمیشہ لڑنے کے در پہ رہتا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے کہ سور کی مختلف قسمیں جو میلہ مویشیوں میں دکھائی جاتی ہیں ایک ہی نسل کی ہیں۔ ان سست اور سور جیسی شکل رکھنے والے جانوروں اور جنگلی سور میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ یہ تو خوفناک دانتلی رکھنے والا درندہ ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے جنگل میں پھرتا رہتا ہے
اور شیر کو بھی گزرنے کا راستہ دینے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے شکار پابا رکاب، کرنل کیسری سنگھ، میری لائبریری، لاہور، سن 1980۔ یوں یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔